बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ज़ाहिर है कि वही हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ के तौर पर मौजूद है। उसी की बात करेंगे जो 26 नवंबर को हुआ था इस्लामाबाद में डी चौक पर, जो मुरीद के में हुआ था, जो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कहते हैं दूसरी बार हुआ है। ये तमाम सूरत हाल तकाजा करती है कि इसकी बात की जाए, क्योंकि इसकी बात नहीं की जा रही। वो जगहें जहां इसकी बात होनी चाहिए वहां इसकी बात नहीं की जा रही। सबसे पहले मैं आपके सामने जो इस सिचुएशन में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बताया है, शहीद होने वाले शहरियों की तादाद, उसके हवाले से अपडेट रखूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि 19 शहदा हैं रावलाकोट में, ये जो फायरिंग की गई रात में इसके, और इनके नाम बताते हुए वो कहते हैं कि नईम बट हैं कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर से, उस्मान नज़ीर, उमर नज़ीर जो रहनुमा हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनके भाई उस्मान नज़ीर ये हैं। निसार अहमद बलोच हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं। फिर उसके बाद काशिफ याकूब हैं रावलाकोट आज़ाद जम्मू कश्मीर से। फिर उसके बाद सरदार फिदा हुसैन तराड़ खल से हैं। मुजम्मिल अली सोजल आज़ाद जम्मू कश्मीर। बासित शाह हजीरा से। फ़हीम अफजल छोटा गल्ला या छोटा गुल्ला, ये मैं वहाँ पर मौजूद दोस्तों से भी रब्ता करके पूछ नहीं पा रहा कि ये है क्या। अच्छा, फिर उसके बाद कामरान मुश्ताक हैं पनाखा से। फिर हमारे सामने हैं ज़रगाम खलील दरेक रावलाकोट से। साकिब हनीफ रेड़बन रावलाकोट से। साकिब इसहाक नम्ब ग्वारा पलंदरी से। फिर अरेल असगर तत्तापानी से। उस्मान गुल दरेक ढोक रावलाकोट से। जफ़ीर पहलवान तराड़ खल से। निसार शाहीन पखो नाड़बाई से। अली हुसैन खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। ख्वाजा अबरार लतीफ़ डार खुर्शीदाबाद हवेली आज़ाद कश्मीर से। फिर कामरान हफीज़ कहूटा आज़ाद कश्मीर से। ये तमाम नाम जब आ गए हैं तो ये तफसीलात हैं। हुक्काम समझते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले झूठ बोल रहे हैं, तो इन लोगों के घरों पर जाकर इनकी तफसीलात निकाल कर हुक्काम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को झूठा साबित कर सकते हैं। ये सीधी बात है। अब एक जानिब ये सिचुएशन है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का नंबर ऑफ शहादतें, उनके हवाले से मौक़िफ़ क्या है। दूसरी जानिब हमारे सामने सिचुएशन क्या है मैं आपको बताऊं। जो इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ BBC ने बताया है या उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया। 2 अहलकार ज़ख्मी हुए, ये पुलिस की प्रेस रिलीज़ से हमें पता चला। BBC से बात करते हुए और एक और मकाम पर बात की गई एक अहलकार के शहीद होने की। फिर दूसरी जो चीज़ हमारे सामने आती है वो BBC से बात की IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली ने। उन्होंने ये कहा है कि कितने मुजाहिरीन जान से गए हैं मुझे तो नहीं पता। वो कह रहे हैं कि अस्पताल में कोई डेड बॉडीज़ तो नहीं आई, तो मुझे तो नहीं पता, पोस्टमार्टम वगैरह हमें क्या पता। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों का ये कहना है कि अगर आप अस्पताल पर कब्ज़ा कर लेंगे और हमें तमाम डेड बॉडीज़ भी हासिल नहीं करने देंगे और आप हमें डेड बॉडीज़ लाने भी नहीं देंगे और आप ये जो जुल्म का सिलसिला है ये जारी रखेंगे, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि आपके पास फिर नंबर नहीं होगा। आबिद शाहीन साहब का मौक़िफ़ BBC ने पब्लिश किया है। ज़िलाई इंतज़ामिया पुलिस वाले एक अहलकार के जान से जाने की बात कर रहे हैं। ये हुआ BBC पर आने वाला मौक़िफ़, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़। हमारा मीडिया क्या कर रहा है और इसकी ख़बर हमारे मीडिया पर, हमारे चैनल्स पर, हमारे चैनल्स बड़े बड़े चैनल्स, उनकी वेबसाइट्स हैं। जियो की वेबसाइट है, जियो की जंग की। फिर उसके बाद समा की अपनी वेबसाइट है, एक्सप्रेस की अपनी वेबसाइट है, दुनिया न्यूज़ की अपनी वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर क्या कवरेज हो रही है, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अब ये आपके सामने गूगल करने पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया क्या कवरेज दे रहा है। उम्मत न्यूज़ है सबसे ऊपर और उम्मत पे खबर लगी है रावलाकोट कलदम अवामी एक्शन कमेटी की ज़बरदस्ती शहर में दाखिले की कोशिश, फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जख्मी।
پھر اس کے بعد آپ کو جنگ نظر آ رہا ہے، 2 ویک پہلے کی خبر ہے، راولاکوٹ فائرنگ سرچ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو جیو نظر آتا ہے، سما نظر آتا ہے۔ ان کی جو کوریج ہے وہ تقریباً برائے نام کوریج ہے، ایکسپریس ہے، جسارت ہے، ARY نیوز ہے۔ ہاں، جو کوریج ہوئی ہے تھوڑی بہت میڈیا پر، وہ یہ ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتھوں نے راولاکوٹ میں داخلے کی کوشش کی اور اس کے بعد پولیس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ لیکن جو مظاہرین ہیں وہ کتنے جان سے گئے اس بارے میں خبر موجود نہیں ہے۔ اب مزید چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھ لیا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جتنی کوریج ہوئی اس میں یہ ضرور ہوا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے مسلح ہیں، دہشت گرد ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کیا ہوا ہے اس کی ہمارے ہاں زیرو کوریج ہے۔ یہ 1.5 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہمارے ہاں زیرو کوریج ہے۔ یہ کیا موقف رکھتے ہیں اس کی ہمارے ہاں زیرو کوریج ہے۔ ہاں، ان کے بارے میں حکومت کیا بتا رہی ہے اس کی کوریج ہوتی ہے، ان کے بارے میں پولیس حکام کیا بتاتے ہیں اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ باقی اس پورے معاملے میں ہمارے سامنے کوریج نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال میں سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ جا رہے ہیں اور جا کر وہاں سفید پرچم لہرائیں گے، اس معاملے میں کوئی رول پلے کریں گے۔ کیا رول وہ پلے کر سکتے ہیں؟ آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک بار کوشش کی گئی کہ وہاں جایا جائے، جا کر رول پلے کیا جائے، تو جانے والوں کو قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، بڑے بڑے رہنما سب ان کو سڑک پر بٹھا دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ یہ پاکستان میں اسلام آباد پولیس نے کیا تھا۔ موقف کیا آ رہا ہے؟ جبد علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا موقف، وہ کہتے ہیں کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی ہی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے۔ یہ کھلی دہشت گردی ہے، یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ آج کشمیر کاز کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاج عوام کا آئینی حق ہے۔ کیا عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں؟ مولانا صاحب کی جانب سے یہ سوشل میڈیا پر موقف ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ان رہنماؤں کو اس سے آگے بڑھ کر بات کرنی ہوگی، اس سے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، اور پیپلز پارٹی میں بھی، مسلم لیگ نون میں بھی، حکومت میں جو شامل لوگ ہیں، MQM میں بھی، وہ لوگ جو اس ایشو کو اگر بڑا ایشو سمجھتے ہیں، عوام کی زندگیاں جانے کی کوئی وقت رکھتے ہیں اپنی نظر میں، تو پھر انہیں ایک رول پلے کرنا ہوگا۔ ان کا رول ابھی تک مجرمانہ ہے، پیپلز پارٹی والوں کا، MQM والوں کا، نون لیگ والوں کا، یہاں پر بھی آزاد کشمیر میں بھی ان کا کردار مجرمانہ ہے، ان کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما، انہوں نے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے کہا تھا ہارڈ اسٹیٹ، انہوں نے کہا یہ ہارڈ اسٹیٹ کی تھیوری پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جس خطے میں مختلف قومیں اور زبانیں بولنے والے لوگ ہوں وہاں ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنا کرتے۔ ہم مصر اور چین نہیں، اور نہ ہی شمالی کوریا۔ یہاں صرف ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر ہی ریاست چل سکتی ہے، اور افراد اور قوموں کے درمیان تعاون کا ہی دوسرا نام آئین ہے۔ بڑی خوبصورت لائن ہے، افراد اور قوموں کے درمیان تعاون کا ہی دوسرا نام آئین ہے۔ آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا لہو لہان ہیں، آزادیاں چھین لی گئی ہیں، الیکشن بے معنی ہو گئے ہیں، اور معیشت تباہ حال ہے۔ یہ فیلڈ اسٹیٹ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کی نہیں، ایک آئینی اسٹیٹ کی ضرورت ہے، لوگوں اور قوموں کے حقوق کی ضامن۔ ہر بات کا جواب جیل یا گولی نہیں ہوتا، عقل کو ہاتھ دیں۔ پاکستان کسی بڑے سانحے امپلوژن سے اب کچھ زیادہ دور نہیں۔ یہ بہت خوفناک عکاسی ہے صورتحال کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، وہ کہتے ہیں کہ there are few sane elements in PMLN. Time for them to step in and realize the gravity of the situation this country is facing. Look at Balochistan, KPK and AJK. The economy is in a mess. Election in AJK has no credibility. The judiciary is no longer a place to seek justice. Pakistan is not moving forward. Instead, it is going backwards. We need constitutional state, not a hard state. جو باتیں کی گئی تھیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جانب سے، ان باتوں سے آپ کو یہاں اتفاق نظر آتا ہے۔ بات ہو رہی ہے جب بلوچستان کی
کہ وہاں کیا حالات ہیں، تو یہ بھی جان لیجئے کہ نوشکی کا علاقہ ہے، پدک کوچکی، وہاں کی ویڈیو وائرل ہے، مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ یہ اگر سچویشن ہے اور آزاد کشمیر کے حالات وہ بتا رہے ہیں اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے اور کچھ اکاؤنٹس، تو وہ حالات بہت برے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دعویٰ ہے کہ مظاہرین میں مسلح افراد ہیں، اس کے حق میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے۔ اس وائرل ویڈیو میں اونچائی سے بنائی گئی ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے کہ 5 افراد ہیں، ایک چھت پر ہے، آزاد کشمیر جیسا پہاڑی علاقہ سا ہے، اور وہاں وہ 5 افراد جو ہیں وہ مسلح نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے چھت پر، کیونکہ چھت جو ہے وہ ان علاقوں میں ہوتا یہ کہ ایسے کہ اس کی سائڈز ڈھلان کی صورت میں ہوں، اس چھت پر انہوں نے دیواروں کے ساتھ اپنا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس چھت پر موجود ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلح افراد ہیں جو ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ ہے، اور ان کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کی جان لی گئی ہے۔ یہ اس وقت ایسے اکاؤنٹس کہ جہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ ایک جانب یہ تمام تر صورتحال ہے، دوسری جانب آج ہمارے سامنے انڈیا سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ میں اس وائرل تصویر کے بارے میں سوچوں تو اس میں جو پیغام ہے، جو اس میں خبر ہے، وہ مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے۔ ایک پولیس اہلکار ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، بہار میں وہ طلبہ پر، جو مظاہرین تھے ان پر وہ گن اس نے سیدھی کی تھی، گولی نہیں چلائی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے کیا کلمات ادا کیے، کیا ایکشن کیا، وہ اس تصویر سے واضح نہیں ہے، لیکن طلبہ پر، مظاہرین پر گن سیدھی کی تھی، اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں 1 سے زائد بار گزشتہ کچھ عرصے میں گولی چل چکی ہے۔ ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست چلانے والوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں کہ مظاہروں کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل اور اکنومیکل اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے، اور مظاہرے اور سڑک پر آنے کی سیاست اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس کے خلاف بہت زوردار انداز میں ایکشن لیا گیا۔ وہ ایکشن ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار دیکھا ہے، یہ بھی اسی قسم کے ایک ایکشن کی ہمارے سامنے صورتحال ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں مزید کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف والے اگر اس سے ملتا جلتا ایک ایکشن کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ گزشتہ 2 سے 3 روز میں، بلکہ 4-5 روز میں ہمارے سامنے بار بار ویڈیوز آئی ہیں لاہور کی، پنجاب کے کچھ علاقوں کی، جہاں پولیس نے گھروں کے باہر پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان کے مقامی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے ہیں، کارکنوں کو اٹھایا ہے، یا ڈرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 اگست کے احتجاج میں پارٹیسپیشن روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان کارکن ہیں فضا عالم گرفتار کر لی گئی ہیں کہ وہ 5 اگست کے لیے موبلائزیشن کی خاطر پیمفلٹ بانٹ رہی تھیں۔ یہ گرفتاری ہونا، ایک خاتون کی ہونا، ایک نوجوان خاتون کی ہونا، اور اس لیے کہ وہ اپنے پولیٹیکل رائٹ کو ایکسرسائز کر رہی تھی، یہ بھی بہت ہی تشویشناک ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو ختم ہونا چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ابھی ہمارے ہاں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ میڈیا پر کوریج نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھیں، باقی لوگوں کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تشویش کا اظہار اب بہت کھلے لفظوں میں کر رہے ہیں، اور ان کے لہجے کی تلخی بہت بڑھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو بہت بڑی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے لہجے کی تلخی بھی بہت بڑھی ہے۔ یہ لہجے کی تلخی بڑھنا ان حالات میں، اس صورتحال میں، یہ ایویڈنس ہے کہ وہ جو دعوے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سچویشن اندر کہیں بہتر ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، بات ہوئی ہے، آفر ہوئی ہے، چیزیں کی گئی ہیں، لیکن صورتحال بہتر نہیں ہوئی، صورتحال بگڑی ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ آگے کیا ہوگا اور لوگوں کو کتنا ان کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع ملے گا، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو پولیٹیکل ایسوسیشن، یہ ابھی دیکھنے کی چیز ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ان تمام آزادیوں کو ہم نے سلب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہیں سے بھی آئیڈیل تو کیا اچھی سچویشن بھی نہیں ہے، مگر ابھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ جاتے جاتے آپ کے سامنے مجھے
ایک خبر اور رکھنی ہے، اور وہ خبر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ڈیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو ثاقب چدھڑ کو اب تفتیش کرنے والوں نے قصوروار قرار دیا ہے۔ مومنہ اقبال کا معاملہ، ان کے وکیل جو ثاقب چدھڑ کے خلاف آگے بڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے۔ مومنہ اقبال کی نئی فیملی، مومنہ اقبال، ان کی بہن، ان کے وکیل، ان کی جانب سے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس معاملے میں وہ کسی کمپرومائز کی طرف، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ ثاقب چدھڑ والی سائٹ سے خبر آئی تھی کہ شاید کسی سیٹلمنٹ کی طرف معاملہ بڑھے گا، لیکن ابھی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔